बाद में पछतावे का क्या फ़ायदा जब कीमती इंसान नुकसान हो जाए। जब कीमती इंसान नुकसान हो जाए तो उसके बाद पछतावे का क्या फ़ायदा। असल हिकमत अमली तो ये होती है कि कीमती लोग बचाए कैसे जाएं। इमाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको इमाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हक़ पे खड़े हुए बातिल के सामने, और नवासा रसूल थे और बड़ी अज़मत के मालिक थे। जिन सहाबा या जिन प्यारे हबीब के करीबी दोस्तों की वजह से दरियाए दजला और फुरात बहते हैं, आपको तो मालूम होगा कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा था और दरिया बहना शुरू हो गया था। तो बात यह है कि वो पानी कितना कीमती था, वो पानी कितना कीमती था। बात ये नहीं है, पानी तो इंसान बहा देता है, ज़ाया कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी को नुकसान करना का फ़ैसला कर लिया जाए तो उसके लिए खामखा ही सब कुछ बंद कर दिया जाता है। असल प्रॉब्लम पानी का नहीं था, असल प्रॉब्लम हक़ व बातिल का मार का था। यज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स चाहता था इस्लाम के उसूलों के अगेंस्ट, जिनसे इस्लाम का पॉजिटिव और बेस्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम तक न पहुँचते। तो प्रिवेंशन, उसकी प्रिवेंशन के लिए इमाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए कि नहीं, ये नहीं मैं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि ये जितने भी क़यामत तक आने वाले इंसान हैं उनकी बेहतरी या उनके नुकसान से रिलेटेड बात है। और ये बात चूँकि तुम्हारी जो है वो इंसानियत के अगेंस्ट है, रब और रब के हबीब के और रब के हबीब के सहाबा के जो बनाए हुए लॉज़ और कानून थे उनके अगेंस्ट है, लिहाजा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। बस फिर उनके लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई और नुकसान कर दिए गए। हम अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन मेरा अपने बिलीव की मैं बात करता हूँ कि हम इमाम हनीफ़ा को फॉलो करने वाले हैं। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये यानी कि अहले सुन्नत वल जमात का मतलब है जितने भी ऐसे उलमा या ऐसे इमाम जिन्होंने जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जो ज़िंदगी है उसको आगे हम तक पहुँचाया, हम उनको फॉलो करते हैं, यानी कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो बात यह है कि आज भी कई हज़ार साल गुज़र गए, 1500 साल से ऊपर हो गया है, 2000 साल से ऊपर होने को है। आज भी आप देख लें, पूरी दुनिया में हिस्ट्री आप पढ़ के देख लें कि सच्चे लोगों को, हक़ पर बोलने वाले लोगों को, बेहतर सोचने वालों को, बेहतर काम करने वालों को, बेहतर सोच रखने वालों को अपर लेवल तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बेगुनाह लोग ज़ाया हो जाते हैं रॉन्ग असेसमेंट्स की बुनियाद पे। फिर हमने पॉलिसी कौन सी बनाई? हमने पॉलिसी कौन सी बनाई कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और आले रसूल की शहादत के बाद से लेकर आज तक के हम इसकी प्रिवेंशन कैसे करें? आज दिन तक लाखों करोड़ों खरबों लोग शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। हमने बीइंग अ मुस्लिम ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई कि पूरे वर्ल्ड में अमन कायम रहता, और पूरे वर्ल्ड में ये जो हक़ तलफ़ियाँ हैं या जो आम लोगों को हमने रोटी के चक्कर में डाल के फंसा दिया है कि बस रोटी खाओ और सो जाओ, कमाओ और सो जाओ, ठीक है जी। तो उनकी बात हम हाई लेवल तक या हाई लेवल के लोगों से उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता, पहुंचने क्यों नहीं दिया जाता, रीच क्यों नहीं है? फिर
عام لوگوں کی رائے جو ہوتی ہے وہ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق رائے دیتا ہے، کوئی اختلاف رکھتا ہے، کوئی حق میں بولتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں کے مس گائیڈنس پہ یا دوسروں کے غلط انفارمیشن پہ، جبکہ بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بندہ ایکچوئل میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن فلانا یہ کہہ گیا، فلانا یہ کہہ گیا، فلانا یہ کہہ گیا. ہمارے ملک میں یا پورے ورلڈ میں دیکھ لیں یہی سچویشن چل رہی ہے کہ متعلقہ بندہ جو ہے وہ اہم بندے تک پہنچ کے اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک اسی طرح جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ملنے دیا جائے. یزید سے میں خود بات کرنا چاہتا ہوں. کیوں بات کرنا چاہتے تھے؟ کہ ہو سکتا ہے اس کو کچھ حیا آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ سوچ آ جائے یار کہ اس بندے کے بڑے سیکریفائسز ہیں، اور اس کے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ تھے سب کے بہت زیادہ ہماری نیشن پر یا اس امت پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، اور ہم بھی انہی کی وجہ سے آج تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ون آن ون میں موسیٰ اور فرعون والی بات ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بات کی منہ پہ، تو فرعون کو سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا. لیکن وہ درباری جو تھے نا اس کے آس پاس، ان کے کیونکہ ایگوئزم ہے نا، انسان ہے نا، انسان میں ایگو رکھ دی گئی ہے، تو اس ایگوئزم کے چکر میں آ کے اس کو پتہ تو چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، حق پر ہیں، لیکن اس نے ان کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، تو ون آن ون بات کرنے پر اصل شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی ویلیویبل چیز ہے. تو اس لیے وہ بات کرنا چاہتے تھے اسے ڈائریکٹ. تو آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پورے جتنے بھی سسٹم بنے ماضی کے، غریب لوگوں کو بادشاہت زمائی اس میں بھی غریب لوگوں کی محلوں تک رسائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ حد تک بہتری تھی. سب سے زیادہ غلط سسٹم یہ دنیاوی حکومتوں کا ہے جو آج کے دور میں چل رہا ہے، انڈر دا گاو آف سیکورٹی اینڈ انڈر دا گاو آف پروٹوکولس. ٹھیک ہے جی، انڈر دا گاو آف اسٹیٹس کو، انڈر دا گاو آف ریچزم، انڈر دا گاو آف مطلب غلاموں والی سوچ کے سب کے سب غلام ہیں، ہم سپیریئر ہیں، لہٰذا ہم نہیں سنتے کسی کو. اسٹینڈرڈ کی باتیں ہیں. یہ چیزیں ہمیں بحیثیت انسان اپنی اصلاح کرنا ہوگی اور چینج کرنا ہوگی، تب نیشن بنے گی، بلڈ ہوگی. اور انسانوں کو بچایا جائے انسٹیڈ آف کہ ان کو ضائع کیا جائے اور بعد میں پچھتایا جائے کہ فلانا انسان بہت بڑا امپورٹنٹ بندہ تھا یا امپورٹنٹ بندی تھی. ٹھیک ہے جی، اس چیز سے بچایا جائے، انسانوں کو بچایا جائے انسٹیڈ آف کے بعد میں پچھتایا جائے. انسان بہت قیمتی چیز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت مل جاتا مزید، جب تک ان کی نیچرل ڈیتھ کا وقت تھا، تو بہت بڑے بڑے کام کر جاتے، اچھے اچھے کام کر جاتے. کیا یہ لاس نہیں ہے؟ اور ہم آج کے بعد انسانوں کو کیسے بچائیں؟ ہم سارے انسانوں کو کیسے بچائیں اور اچھے انسانوں کو کیسے بچائیں؟ ٹھیک ہے، اور کیسے ہم انسان کی عظمت اور انسان کی قدر کو بلڈ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں انسان کی بحیثیت انسان قدر پیدا ہو. دیکھیں نا، ایک بندہ گالی دیتا ہے اور اس گالی کے بدلے میں دوسرا اس کی جان کا نقصان کر دیتا ہے. گالی کا بدلہ گالی ہے، گالی کا بدلہ کسی کی جان لینا نہیں ہے. اسی طرح کی گالی آپ دے دیں اس کو، لیکن یہ جو حد سے تجاوز ہے نا، یہ نہیں صحیح. ٹھیک ہے جی، اور بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو فزیکلی ہارم کرتا ہے، دھپڑ مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بدلہ بال کھینچنا ہے یا دھپڑ مارنا ہے. جس نے بال کھینچے اس کے بال کھینچے. ٹھیک ہے جی، اسلام کے اوپر اگر آئے نا آپ، تو وہ تو ایک ایسا بیسٹ بدلے کا تصور دیتا ہے، لیکن ہم آج تک اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے کیونکہ ہمیں سمجھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. دیکھیں نا، جتنی بدلہ لینے میں کہا گیا ہے کہ جتنا اگلے نے نقصان کیا ہے اتنا، کسی نے کسی کی جان لی ہے تو بدلے میں اس کی جان لی جائے. لیکن یہ مقتول کے ڈیپینڈنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کو پریفر کرتے ہیں یا قصاص لے کر تھوڑی سی نرمی کر کے اس کی جان بخشی کر دیتے ہیں. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو مطلب ہر طرح کا
آپ دیکھیں نا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے آپ کو چٹکی کاٹی ہے تو اس کو چٹکی کاٹیں، کسی نے دھپڑ مارا ہے دھپڑ ماریں، کسی نے گالی دی ہے تو اس کو بدلے میں ایک کی بجائے دو گالیاں دے لیں، لیکن وہ دوسری گالی جو ہے وہ حد سے تجاوز ہو گیا۔ کسی نے آپ کو ایک دھپڑ مارا ہے، آپ نے غصے میں آ کے اس کو 4 6 7 دھپڑ ریسیو کر دیے ہیں، تو وہ 4 6 اور 7 وہ حد سے تجاوز ہو گیا آفٹر دوسرے دھپڑ کے بعد۔ دیکھیں نا کہ 6 دھپڑ حد سے تجاوز ہو گئے۔ تو یہ بڑے کرٹیکل معاملات ہیں، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں اسلام کیا کہتا ہے، رب کیا کہتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو بے شک رب بہت غفور الرحیم ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے بھی فیوچر میں کوئی غلطی ہو جائے، تم پہ بھی یہ وقت آ جائے تو کوئی تم کو بھی معاف کر دے گا، یا تو کوئی ہو سکتا ہے تم سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے کہ تم میری عدالت میں جب پہنچو مرنے کے بعد، تو میں تمہاری اس دنیا کی نیکی کو دیکھ کر تم پہ شفقت کروں، تم کو معاف کر دوں، یہ تمہاری اس دنیا میں انسان کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب ہے کہ جتنی کوانٹٹی میں آپ کو اذیت ملی اس سے دگنا یا زیادہ کوانٹٹی میں آپ نے کسی کا نقصان نہیں، کہ جتنی آپ کو اذیت ملی اس سے زیادہ کوانٹٹی میں آپ نے کسی دوسرے کو اذیت دینے میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی سمپل اینڈ سمارٹ ڈیفینیشن، کہ آپ انڈرسٹینڈ ہو جائیں کہ جتنی تکلیف ملی ہے اسی پر اکتفا، اس سے زیادہ کا جو ہے نا وہ نہیں کیا جائے بدلہ لینے میں حد سے تجاوز۔ تو یہ ہماری نیشن کو سویلائزڈ کر دے گی یہ چیز، اگر یہ باتیں ہم سیکھ گئے تو، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے گالی دینی ہی نہیں چاہیے، پہلی بات ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات ہے کہ کسی کو اذیت دینی نہیں چاہیے، کسی کو فزیکلی ہارم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر انسان کی جو ہے فزیک کا جو برداشت کا سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کا مینٹیلٹی کی برداشت کا سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے، اس کی باڈی کا جو یعنی کہ فزیکلی اگر آپ کسی کو ہارم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ دھپڑ ماریں تو اس کو نہ سہ پائے، اس کی کوئی دماغ کی نس پھٹ جائے اور چہرے پہ دھپڑ مارنے سے منع فرمایا گیا ہے، چہرے پہ، کان پہ، سر پہ، یہ اس جگہوں پہ دھپڑ مارنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس پہ، آنکھ پہ، ناک پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دھپڑ مارنا ہے تو اس کے کندھے پہ مار دیں، اس کے بازو پہ، اس کے جو ہے جو جس کو ہم مگر بولتے ہیں، جس کو ہم کاندھوں کے درمیان کا حصہ بولتے ہیں یا کاندھا بولتے ہیں، اس پہ مار دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ گردن پہ بھی مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم پہلی بات ہے کہ منہ سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو انسٹیڈ آف کہ آپ لڑائی جھگڑے پہ یا ہاتھا پائی پہ آ جائیں، ہاتھا پائی جو ہے نا نہیں ٹھیک ہوتی، تو یہ چیز بات کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر یہ جو ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ بات کرنے کی جرت کیسے کی، یار انسان ہے، غصہ رب نے انسانوں میں رکھ دیا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے کسی سے، آپ برداشت کر دیں وقتی طور پہ، تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوگا یار کہ میں نے غلط بات کر دی ہے، پھر ٹھیک ہے، اگر اس کو احساس نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں یار، ہو جاتی ہے باتیں۔ لیکن اگر آگے چلنا ہے نا، زندگیوں کو آگے چلانا ہے، تو پھر ہم کو بہت کھلے دل کے ساتھ چلنا ہوگا، تب سب کچھ بیسٹ ہوگا۔ اور بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کریں، یہ سمپل سا فارمولہ یاد رکھیں، اور معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں نیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اپنے مسلم اور یعنی کہ عوامی لیول پہ، سوسائٹی لیول پہ، تو بڑے لیول پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان میں ہمیں نہیں جو ہے نا انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ کنٹری وائز جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کا اور ایک اصول ہے، ایک اور ضابطہ ہے، اس کو طے کرنے کے لیے الگ کرائٹیریا جو ہے نا وہ الگ کرائٹیریا میں اس کے موو فارورڈ ہونا ہوگا، وہ ایک الگ کرائٹیریا ہے، اس پہ بہت لمبی بحث کی ضرورت ہے، بہت لمبی اس پہ لیکچر بننا ہے، وہ تو پراپر ہو تبھی۔ بہرحال اس میں ہم کو نہیں جانا، ہم کو صرف میں نیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عام انسانوں کے حوالے سے، کہ ہمارے جو عوامی لیول پہ جو معاملات ہیں ان کو کیسے سیٹل کیا جائے۔ پھر یہ جو محلے میں، گاؤں میں، شہروں میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جھگڑے کس نتیجے پر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حد سے تجاوز کرنے سے کسی کی جان کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، عزت کا نقصان ہو گیا، حد سے تجاوز ہو گیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ جیل کی زندگی آپ کو بھگتنا پڑے گی، آپ کی ساری لائف برباد ہو جاتی ہے، آپ کا کریئر، فیوچر سب تباہ ہو گیا۔
تھوڑے سے تو تھوڑے سے غلطی کی وجہ سے تو تھوڑی سی غلطی نہیں کہا جا سکتا، جب آپ حد سے تجاوز کر جائیں گے تو اس کو تھوڑی غلطی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم فائنینشلی طور پہ کتنے نقصان میں گئے اگر ہم نے اس طرح کی کوئی گڑبڑ کی تو۔ میں ماضی میں دیکھیں نا، لوگ عدالتوں میں دیکھیں کیسے کیسے کیس آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کیسے کیسے خطرناک پرابلمز آتے ہیں کہ مطلب کہ آپ دیکھیں ایک بندے نے ایک بندے کو مارا، اس نے بدلے میں دوسرے کے 4 بندے مار دیے، کوئی ان کے کمانے والا ہی نہیں رہا بیچاروں کا، نہ کوئی ان کا سرپرست رہا، نہ کوئی ان کا والی رہا، نہ کوئی ان کا مددگار رہا، بچے ان کے رل رہے ہوتے ہیں، بیویاں ان کی برا حال، گھر والے ان کے تباہ ہو گئے۔ کیا یار، یہ کس جانب ہم نے آزادی تو حاصل کر لی بہت سی قربانیاں دینے کے بعد، اور بہت سی قربانیاں دینے کے بعد اس کو قائم بھی رکھ پائے ہیں، لیکن ہم میں وہ سوچ ڈیولپ نہیں ہو سکی بحیثیت قوم کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کیوں کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے گالی دی ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، ایون کسی نے آپ کو دپڑ مار دیا ہے تو اٹس فائن یار، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اس کو مس گائڈ کیا گیا ہوگا، کوئی اس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، کوئی اس کو غصہ آیا ہوگا کسی بات پہ، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ یار، پھر بعد میں یہ باتیں رفع دفع ہو جاتی ہیں، اس کو بھی احساس ہوگا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی احساس ہوگا یار کہ مجھے یہ شاید میری ہی کسی بات کی وجہ سے ان کو غصہ آیا ہوگا، اس لیے انہوں نے مجھے دپڑ مار دیا، فائن، تو معافی کی طرف جائیں۔ دپڑ مطلب کیا ہو جاتا ہے یہاں روڈ پہ، آپ دیکھیں کہ روڈ ریج کے اتنے کیسز ہیں کہ جو بھی گاڑی چلاتا ہے کہتا ہے میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ سوچ رکھ کے گاڑی چلاتا ہے، دوسرے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے اور ایکسیڈنٹس اور ایگوئزم، گالیاں، تو یہ چیزیں کیسے فکس ہوں گی؟ تو یہ تو ہم سب کو اس جانب بہتری کی جانب چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بحیثیت نیشن بہتری کی طرف آئیں، ہماری جو اخلاقیات کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ بہتر ہو، اور انسان کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے، تاکہ انسان بہتری کی طرف، انسانوں کی بہتری اور فلاح ہو۔